मगर ये रोशनी का जाना वक्ते वक्ते से रहे और उस वक्त ना आए जब मुझे बोलना हो, कितना अच्छा हो। इसलिए कि मेहमानों में बाद ऐसे गुरु कशी फरमाएं जिनके सामने जिनकी शागिर्दों की हैसियत है और जबान कुछ भी कहते हुए लुकमत करती है। अगर देखा हुआ पढ़ेंगे तभी लुकमत करेगी और उनको देख के पढ़ेंगे तभी लुकमत करेगी। तो उन बुजुर्गों से और जन्म फरमाओं से बेहद माजरत तलब हूँ। इफ्तिखार जारी साहब हमारे बड़े हैं और जिस कदर जालिम आदमी है तनकीद के, वो सब आप सब उनसे बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मुझे इस तकरीब में हाजिरी देनी है और साहब के एजाज में ये जलसा हो रहा है, इसलिए मुझे आना है। चुनांचे मैं हाजिर हो गया था। 3-4 रोज पेश तक जब मैंने कार्ड देखा तो मुझे बहुत शर्म आई और महजूब भी हुआ और मैंने उसी साहब से फ़ोन करके इसकी माजरत करनी चाहिए, मगर बाद बुजुर्ग अपने उर्दुओं को शर्मिंदा नहीं करना चाहते और उनकी हौसला अफजाई करते रहती हैं, इसलिए मुझे ये जसारत करनी पड़ रही है। दूसरे बुजुर्गों से बहुत मांग रही है। यूसी साहब ने लाहौर का जिक्र करते हुए लिखा है कि कैलेंडर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने अगर खारिज कर दिए जाएं तो लाहौर का कोई जवाब नहीं है। चुनाचे एलाइट बैंक के सर जनाब शौकत कादरी ने उनकी राय के एहतराम में जनवरी को गनीमत जाना और उन्हें शहर कराची से यहाँ जहमत दी। इसके बारे में खुद यूसी साहब फरमाते हैं कि सर के बल खड़े होकर देखें तो आजकल कराची की हर चीज सीधी नजर आती है। एलाइट बैंक एक ऐसे मिजाजनिगार को रहमत दी है जो खुद दुनिया बैंकारी में बहुत मुमताज हैसियत के हामिल रहे हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक से लेकर हमारे मुश्तरक वसीला रिज़्क़ व रुसवाई BCCI तक उन्होंने बहुत आला सतह पर पेशावराना खिदमात अंजाम दी हैं। अंग्रेजों का वतीरा है कि वो किसी इमारत को उस वक्त तक खातिर में नहीं लाते जब तक वो खंडर न हो जाए। हमारे यहाँ ये रवैया फनकारों के बारे में भी पाया जाता है, मगर बाज़ शख्सियात इससे मुस्तस्ना हैं। हमारे अहद के मुमताज मिजाजनिगार और चाकीवाड़े में विसाल जैसे उर्दू के बड़े नावल के खालिद मोहम्मद खालिद अख्तर ने आबेगुम पर तबसरा करते हुए शफीकुर रहमान फरमाते हैं, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने विलियम हैज़लिट के मज़ामीन के बारे में कहा था कि हम सब बड़े बाकमाल हैं, लेकिन हैज़लिट की तरह कोई नहीं लिख सकता। मुश्ताक अहमद यूसुफी की लतीफ़ तहरीरें पढ़ते वक्त ये फिक्रा याद आता है और ये कहने को जी चाहता है कि हम सब बड़े बाकमाल हैं, लेकिन अहमद यूसुफी की तरह कोई नहीं लिख सकता। हमारे पीर व मुर्शिद मुश्ताक अहमद यूसुफी ज़मीर जाफरी को अपना पीर व मुर्शिद कहते हैं। ज़मीर ने उर्दू अदब का मुस्कुराता हुआ फलसफी लिखा है और ये भी लिखा है कि हम यूसुफी को इस दौर के मिजाजनिगारों का महाराजा धीराज और जुलेखाए खिलाफत का यूसुफ समझते हैं। हमने हल्का कुछ आसान चूम कर गले में नहीं डाला। यूसुफी की कशिश उसके फन में भी है और फिक्र में भी। उनकी नस्ल का खास वस्फ ये है कि जुमले सिकोड़ते और ख्यालात फैलते जाते हैं, क्योंकि वो मुर्दा लफ्जों को भी जिंदा लफ्जों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कहना गलत न होगा कि अगर यूसुफी साहब न लिखते तो उर्दू जबान के बेशुमार अल्फाज फरहंगों के अंदर घोड़े बेच कर सोए रहते। उन्होंने जबान का सिर्फ चेहरा ही नहीं चमकाया, महज उसके जूड़े में जूही के फूल ही नहीं ताके, बल्कि आग में आर्किटेक्चर को मिलाकर उसकी रसाई को आसमान तक ले गए हैं। ज़बान बयान के सांचे यूसुफी के कलम के पीछे पीछे चलते हैं और उसका उस्लूब तहरीर उन पैराकों की तरह है जो तैरने में छींटे नहीं उड़ाते, वो तल्ख से तल्ख हक़ाइक़ को भी शहद में भून देते हैं। एक बात यूसुफी साहब की नस्ल के हवाले से अर्ज करना चाहता हूँ। वो उर्दू अदब की तारीख में जब भी नस्ल निगारी की तारीख लिखी जाएगी उनको फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वो हमारे अहम तरीन और मेरी दानिश में सबसे बड़े नस्ल निगार है। गुज़श्ता 50 बरस का ज़माना
اردو ادب کی تاریخ میں بلحاظ مزاح بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پطرس بخاری، شفیق الرحمان، ابن انشا، محمد خالد اختر، ضمیر جعفری، جنرل محمد خان ہمارے لیے عزت اور وقار کا سبب بنتے ہیں۔ اس عہد کا ایک اختصاص یہ بھی ہے کہ مشتاق احمد یوسفی جیسا تخلیق کار ہمارے درمیان ہے کہ نقادوں نے اس عہد کو مزاح کے عہد یوسفی کے نام سے یاد کیا ہے۔ اچھی کتاب کے بارے میں عام خیال آج کل وہی ہے جس کے بارے میں کبھی چراغ طلے کے سبقے نے کہا تھا کہ نوجوان اس وقت تک اردو کی کوئی کتاب پڑھنے کی حاجت محسوس نہیں کرتا جب تک پولیس اسے فحش قرار نہیں دے دیتی، مگر یوسفی ان لوگوں میں ہیں جو پڑھے جاتے ہیں، بلکہ اب تو پاک و ہند کے اردو نصابوں میں بھی شامل ہیں، جبکہ خود ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ایک پوری نسل کو ہمیشہ کے لیے کسی اچھی کتاب سے بیزار کرنا ہو تو اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ اسے نصاب میں شامل کر دیا جانا چاہیے۔ فقرے پر فقرہ کہنا اور جملے پر جملہ دینا مزاح کا ایک اسلوب بن چکا ہے، مگر یوسفی کے ہاں کبھی آپ آبویس اور پریڈکٹیبل فقرے ذرا مشکل سے دیکھنے کو ملیں گے۔ غزل میں بولتا ہوا قافیہ کسی زمانے میں اچھا سمجھا جاتا تھا، اور شاعر مشاعروں میں دوسرے کو ادھورا چھوڑ دے اور سامعین اسے پورا کر دیں تو اس کو داد میں شمار کیا جایا کرتا تھا، مگر اب یہ بات عیب سمجھی جاتی ہے۔ بنانے اور سنوارنے کے عمل سے آگاہی صناعی کا سلیقہ شاعری ہی کے لیے نہیں، نثر نگاری کے لیے بھی لازم و واجب آتا ہے۔ شگفتگی اور شائستگی، تنازی اور تداری اور کسے ہوئے جملوں میں ادراک و آگہی کے ایسے نایاب خزینے ملتے ہیں کہ شاید و باید دانش اور مزاح کا جیسا امتزاج مشتاق احمد یوسفی کے ہاں پایا جاتا ہے، اردو ادب میں اس کی نظیر کم پر نظر آتی ہے۔ یوسفی صاحب نے کہا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنی چاک دامنی پر اور جہاں ہنسنے کو جی چاہا اور جب ہنسنے کو جی چاہا ہنس دیا، اور اب اگر آپ کو بھی اس ہنسی میں شامل کر دیا ہے تو اس کو خوش قسمتی تصور کروں گا۔ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہنسنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، اتنا ضرور ہے کہ وہ پھر اتنے برے نہیں معلوم ہوتے۔ ہنسنے کی آزادی فی نفس ہی تفریح کی آزادی سے کہیں زیادہ مقدم اور مقدس ہوتی ہے۔ رئیس المتبذلین حضرت موہانی نے اپنی شاعری کے 3 شاعرانہ رنگ بتائے ہیں، فاسقانہ، عارفانہ اور عاشقانہ۔ یوسفی صاحب کی تحریروں میں وہ عنصر بھی پایا جاتا ہے جس کو بعض حضرات فاسقانہ زمرے میں شامل کریں گے۔ شجر ممنوعہ سمجھتے ہوئے جمالیات جنس پر ہمارے مقالوں نے کم توجہ دی ہے، یا اسے بالکل وحشنگاری قرار دیتے ہوئے اس سے صرف نظر کیا گیا ہے، مگر اس پہلو سے یوسفی صاحب کی ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور ایسا کہ داد دیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ وہ اس بیان میں بھی اپنے حدود کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس خط جماعت سے بخوبی واقف ہیں کہ جس کے آگے قلم پر بے باکی کی تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایک تھا مسودے پر نظر ثانی کے ذیل میں محترم و مکرم شامل الحقی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مبدا کو مبدا، پرواہ کو پرواہ اور وتیرے کو تے سے وتیرہ لکھنا ہم نے انہی سے سیکھا۔ یہ بھی انہی سے معلوم ہوا کہ طوطا اور عطائی کا صحیح املا عطائی اور طوطا تے سے ہے۔ جوش اصلاح میں ہم تو طوائف کو بھی تے سے لکھنے میں تیار تھے، مگر طوطے والی بات دل کو نہیں لگتی، اس لیے کہ اگر طوطے کو توئے سے لکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ طوطا زیادہ ہرا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی کہ توئے کا دائرہ ذرا ڈھپ سے بنائیں تو اس کی چونچ بھی نظر آنے لگتی ہے۔ جھوٹ کیوں بولیں، طوائف الملوکی کا صحیح مفہوم بھی ہمیں حقی صاحب ہی نے بتایا تھا، ورنہ ہم تو کچھ اور سمجھے بیٹھے تھے۔ یہ میں چھوڑ کے ایک آدھ بات صاحب کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستانی اردو، جس کو پاکستان کے مختلف علاقائی لہجے سے آمیز کر کے جن لوگوں نے جس کی ترتیب کی ہے اور تہذیب کی ہے، اس کے یوسفی صاحب بلا شبہ ایسے لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے بہت اہم کام کیا ہے۔ الفاظ سے بات سمجھ میں آتی ہے
جب بات لہجے سے دل میں اتر جاتی ہے، لوگ لہجے کے بارے میں اپنے ایک کردار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خان صاحب کے رابطے اور مچیتے کی زبان پر تو خیر نابہندوں کی چھاپ تھی، لیکن بولتے اپنے ہی کھرے کھنکتے پشتون لہجے میں تھے جو کانوں کو بھلا لگتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مشارف کو اپنا لہجہ بالکل سپاٹ اور بے نمک لگا۔ پشتون اردو لہجے میں ایک تنک ایجاز اور تند و تیز مہکار ہے جو کسی مبہم اور زبانی بات کی روادار نہیں۔ یہ قوم کا للکارتا لہجہ مشکوک سرگوشیوں کا لہجہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پنجابی اردو لہجے میں ایک کشادگی، گرمجوشی اور کھلاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں میدانی دریاؤں کا پاٹ اور دھیرج اور دل دریا پار گمک ہے، اور سہج سہج راستہ بنانے کے لیے اپنی گہری قدر کاٹ پر پورا پورا اعتماد۔ بلوچ لہجے میں ایک بھوک سی، ایک ہمکتی پہاڑی گونج اور دلاویز خشمتی کیفیت کے علاوہ ایک چوکنا پن بھی ہے جو سنگلاخ کو اور دشت بیاب اپنے آزادوں کو بخش دیتے ہیں۔ سندھی اردو لہجہ لہکتا لہراتا لیریکل لہجہ ہے، ایک للک، ایک مہران موج جو اپنے آپ کو چوم چوم کر آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اردو کے علاقائی لہجوں میں وہ لوگ ٹھاٹ، مٹھاس اور رس جس ہے جس کا ہمارے گھسے پٹے ٹکسالی اور شہری لہجے میں دور دور شائبہ نہیں ملتا۔ لوگ لہجے کی آمیزش سے جو نیا لہجہ اردو کا ابھرا ہے اس کی بڑی توانا سازی، لوچ اور سمائی ہے۔ بھرے ہیں یہاں چار سمتوں سے دریا۔ میں امجد اسلام امجد کو 3-4 روز سے فون کر رہا تھا، اور ہمارے دوست یہاں نہیں ہیں، عطاءاللہ قاسمی، ان سے میں بعد میں لکھوں گا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ بسنت کس روز ہے، اور ان دونوں آدمیوں نے میرے فون کا جواب حسب معمول نہیں دیا، اور میں بسنت کا ایک ٹکڑا ان کتاب سے نکال کے لایا ہوں، تو اب کیونکہ وہ کل ہے میں اسے آج سمجھ کے لایا ہوں کہ اس کی ذمہ داری ان دو دوستوں پر۔ لاہور میں آج بسنت ہے، رنگ ہوا کے یوں ٹپکے ہے جیسے شراب ہوا سے ہیں۔ بسنت اور برسات میں لاہور کا آسمان آپ کو کبھی بے رنگ اکتایا ہوا اور نچلا نظر نہیں آئے گا۔ لاڈلے بچے کی طرح چیخ چیخ کر ہم وقت اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے اور توجہ کا طالب ہوتا ہے کہ ادھر دیکھو۔ اس وقت مجھے ایک اور شو کی خوشی ہے، کیسے کیسے رنگ بدلتا ہے، کبھی تاروں بھرا بچوں کی آنکھوں کی مانند جگمگ جگمگ، کبھی نوری فاختوں پر کہکشاں کی افشاں، اور کبھی اڑی گھٹاؤں میں زرتار باراں، کبھی تانبے کی طرح تپتے تپتے ایک ہی امرت برسانے لگا اور خشک کھیتوں اور اداس آنکھوں کو دستھل کر گیا۔ ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ ہے، گھڑی بھر کو پار نہیں، کبھی مہرباں، کبھی قہر بداماں، پل میں ابن کند، پل میں نیل جھیل، ذرا دیر پہلے ہل بیہر صحراؤں کا غبار اٹھائے لال پیلی آنکھوں سے بھرا بیٹھا، پھر آپ ہی آپ دھرتی کی گلے میں باہیں ڈال کے کھل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ سمندر جھاگ بادلوں کے بجرے نیلم میں پھر تیرنے لگے۔ کل شام ڈھلے جب شفق پوری تو یوں لگا جیسے زمین اور آسمان کا ملبجہ سے سنگم جو دہتے سورج کو نگل گیا اب سدا یوں ہی چمچماتا رہے گا۔ ہر گرم ہوا پھر گرم ہوا ایک تھم گئی، ساری فضا ایسے دم تازے کھڑی تھی کہ پتا نہیں ہلتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے بادل گھرائے اور پچھلے پہر تک بجلی کے ترشول آسمانوں پر لپکتے اور لہراتے رہے، پر آج سے پہر نہ جانے کیا دل میں آئی کہ اچانک ایسا مورپنکھی نیلا ہوا کہ دیکھے سے رنگ چھوٹے۔ پہر رات گئے تک اپنی شفاف لاہٹیں راوی کی چاندنی سے کھولتا رہا۔ لاہور کے آسمان سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ خوش رنگ اور شوخدا تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے لاہور کی گل زمین۔ لاہور کے آسمان سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ خوش رنگ و شوخدا تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے لاہور کی گل زمین۔ 400 برس پہلے بھی یہ زمین فلک رنگ ایسی ہی تھی، جبھی تو نور جہاں نے کہا تھا
بجان برابر خریدائیں لاہور را بجان برابر خریدائیں جان دادے مجنگ دیگر خریدائیں. خواتین حضرات، لاہور کی اسی زمین پر میں آپ کی جانب سے مشتاق احمد یوسفی کو خوش آمدید.